चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आइंदा वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फैसलाबाद में बर्फ़बारी। हैरत अंगेज मंजर सामने था। सेन का रंग सफ़ेद हो चुका था और आसमान से बर्फ़ के गाले फर्श पे पड़ रहे थे। ओले तो पड़ते रहते हैं लेकिन ये सख्त ओले नहीं थे। रुई जैसी बर्फ़ थी जो फर्श पे तह बिछा रही थी। मैं हैरत में डूबा हुआ आगे बढ़ा और बेख्तियार फर्श पे पड़ी बर्फ़ को देखते हुए मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मेरे हाथ पे बर्फ़ पड़ने लगी। हाथ यख हो गया। मैं थोड़ा झुका और फर्श पे पड़ी बर्फ़ को हाथ से उठाया। वैसे ही बर्फ़ थी जैसे सवात में मैंने देखी थी। फैसलाबाद में बर्फ़ पड़ रही थी। इन सर्दियों में बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका था। इस सारे मंजर से कुछ देर पहले की बात है जब मेरी आँख खुली तो देखा घड़ी की सुइयाँ 6 बजा रही थीं। गर्मियाँ होती तो सुबह कब की हो चुकी होती, लेकिन जनवरी का महीना था और सर्द तरीन मौसम था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इस सन्नाटे में मुझे हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई चीज़ गिर रही है। क्या हो सकता है? मैं सोच में डूबा हुआ था और बिस्तर से निकलना काफ़ी मुश्किल काम था इस सर्दी के मौसम में। लेकिन मुसलसल आने वाली आवाज़ सस्पेंस पैदा कर रही थी और इस सस्पेंस को मज़ीद दबाना मेरे लिए मुश्किल था। जब तक लेटा रहता तो नींद भी ना आती और जहन में ये ख्याल भी चलता रहता कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। इसलिए जैसे तैसे करके गर्म लिहाफ की कुर्बानी दी और बिस्तर से बाहर निकला। दरवाज़ा खोला तो सर्द हवा ने इस्तकबाल किया। कमरे की हवा भी सर्द थी। बाहर से आने वाली हवा तो सुन कर देने वाली थी। मेरी नज़र सेन पे पड़ी और हैरत की शिद्दत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सेहन सफ़ेदी की चादर ओढ़े हुए था और आसमान से आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ के गाले ज़मीन पे उतर रहे थे और जो आवाज़ आ रही थी वो बर्फ़बारी की थी। खामोशी की चादर को चीरती हुई आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे अंदाज में बर्फ़ ज़मीन पे गिर रही थी। मारे खुशी के मेरी चीख निकल गई जो सर्दी की वजह से जम गई। बर्फ़बारी और फैसलाबाद में नाकाबिले यकीन बात थी। मैंने हाथ पे चुटकी काटी तो दर्द महसूस हुआ। ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी कि फैसलाबाद में बर्फ़बारी हो रही थी। मैं भाई के कमरे की तरफ भागा। भागते हुए ये ख्याल न रहा कि सेन में बर्फ़ है। चप्पल पहने जब पाँव बर्फ़ में धंसे तो एहसास हुआ कि क्या गलती कर बैठा हूँ। बर्फ़ काफ़ी देर से पड़ रही थी। 3-4 इंच से ज़्यादा ही हो गई थी। पाँव इसमें धंस रहे थे लेकिन अब सर्दी का एहसास इतना नहीं रहा था। खुशी का एहसास सर्दी पे गालब आ चुका था और मैं कदम जमाता हुआ बर्फ़ में से गुजरता हुआ भाई के कमरे की तरफ बढ़ा तो वो मेरे तवक्को के ऐन मुताबिक सो रहा था। इसे उठाने में मुश्किल पेश आई क्योंकि इस मौसम में किसी को भी उठाना हरगिज़ आसान नहीं हो सकता था। उठो उठो, बर्फ़बारी हो रही है, बात देखो तो सही, ज़रा 1 मिनट के लिए उठो। बार बार मैं इसे कहता रहा। मेरी बात को इसने मजाक ही समझा। ऐसे मुझे कोई उठाता तो मैं भी मजाक ही समझता। भला फैसलाबाद में बर्फ़बारी कहाँ हो सकती है? लेकिन बार बार कहने पे वो बेयकीनी से मुझे देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। आओ तुम्हें दिखाऊं, आओ जल्दी से। बमुश्किल मैंने इसे बेड से नीचे उतरने पे आमादा किया और दरवाज़ा खोला। बाहर नज़र पड़ते ही इसकी आंखों में उतरने वाली नींद भाग गई और वो थोड़ा और आगे बढ़ा और देखने लगा। सफ़ेद सफ़ेद सेन को देखा और एक नज़र मुझे देखा, फिर जल्दी से आगे बढ़ा और बरामदे में खड़ा होकर अपना हाथ आगे किया। इसके हाथ पे बर्फ़ पड़ी तो इसने हाथ पे पड़ी बर्फ़ को गौर से देखा। उफ, ये तो सच में बर्फ़ पड़ रही है। खुशी के मारे इसकी आवाज़ भी बुलंद हो गई। इसके बाद हमने बाकी सबको भी उठाया और बर्फ़बारी का नज़ारा करने लगे। मैंने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। फिर ख्याल आया कि यहाँ सेन की वीडियो बनाने से क्या हासिल। बाहर का मंजर देखना चाहिए कि बाहर कैसे बर्फ़बारी हो रही है और शहर की क्या हालत है, लोग क्या कर रहे हैं, इनका रद्द अमल क्या है। सो मोटरसाइकिल निकाली और चल पड़ा। मुझे रोका गया लेकिन रुक जाता तो मनाजिर कैसे देख पाता। गलियों में भी सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी। मोटरसाइकिल का स्टार्ट करना ही मुश्किल साबित हुआ। इंजन ठंडा हुआ था और किकें मार मार के पाँव थक गया। तब जाके कहीं मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। थोड़ी देर स्टार्ट रहने के बाद फिर बंद हो गई। फिर स्टार्ट करके इसका एक्सीलेटर दबाए रखा। कुछ देर तक तेज़ आवाज़ में इंजन चलता रहा। इसके बाद मोटरसाइकिल चलने के काबिल हो तो गई, लेकिन आज मोटरसाइकिल चलाने में दुश्वारी हो रही थी। अभी ताज़ा ही बर्फ़ पड़ी थी
اور وہ پکی نہیں ہوئی تھی، اس لیے موٹر سائیکل اس میں بھاگ رہی تھی۔ موٹر سائیکل کے سلپ ہونے کا خدشہ اتنا نہیں تھا کیونکہ برف ابھی تازہ ہی تھی، اور ویسے بھی میں محتاط رہ کے چلاتا تھا اور اب بھی آہستہ چلا رہا تھا۔ صبح سویرے کا وقت تھا، ٹریفک بہت کم تھی، سڑکوں پہ سفیدی تھی، اور جو ٹریفک چل رہی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ کئی لوگ موٹر سائیکل پہ تھے اور ان کے چہروں پہ بھی حیرت اور خوشی تھی۔ ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا بے اختیار دل کیا سبز چائے پینے کو، لیکن اتنی صبح چائے کہاں سے ملنی تھی؟ ہوٹل کھلے ہوئے تھے، وہاں چائے مل سکتی تھی، لیکن کالی چائے۔ میں نے ایک کپ سبز چائے کی بجائے کالی چائے کا ہی لیا اور وہاں کھڑا ہو کے پینے لگا۔ آسمان سے برف گر رہی تھی اور چائے پینے کا مزہ آ رہا تھا۔ کب سے برف پڑ رہی ہے؟ میں نے ہوٹل والے سے پوچھا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی 2 گھنٹے پہلے شروع ہوئی ہے۔ مجھے تو لگا کہ بارش ہو رہی ہے، لیکن بعد میں دیکھا تو برف پڑ رہی تھی۔ وہ بھی خوش تھا کیونکہ برف باری کی وجہ سے کئی لوگ ہوٹل پہ رکے ہوئے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ کچھ باہر کھڑے ہو کے میری طرح کپ ہاتھ میں تھامے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور کچھ ہوٹل کے اندر سکڑے سمٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوٹل کے قریب سے گزرنے والے کچھ اور لوگوں کو چائے پیتے دیکھتے تو ان کا دل بھی کرنے لگ جاتا، اور وہ موٹر سائیکل کھڑی کر کے اندر آ جاتے اور چائے کا آرڈر دے دیتے۔ باہر کھڑی موٹر سائیکلوں پہ برف پڑ رہی تھی اور وہ بھی آہستہ آہستہ سفیدی اوڑھنے لگی تھیں۔ میری موٹر سائیکل تو پہلے سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، اب اس پہ برف پڑ گئی تو پھر زیادہ ککیں مارنی پڑیں گی۔ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا، میں تو پہلے آیا تھا اور میری موٹر سائیکل تو ساری کی ساری سفید ہو چکی تھی۔ اب برف بھی جھاڑنی پڑے گی۔ وہ کام جو کبھی نہیں کی ہے، جو برفانی علاقوں والے کرتے ہیں، وہ کرنے پڑیں گے۔ ہوٹل کے باہر کھڑے ہو کے چائے پینے کا مزہ آ گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کالام میں آ گیا ہوں۔ کالام میں بھی ایسے ہی تھا، برف سے سڑکیں سفید اور سردی کا یہی عالم تھا، لیکن وہاں پہ پٹھان تھے اور یہاں پہ پنجابی لوگ تھے اور حیران بھی تھے بہت۔ اب تو کہیں جانا ہی نہ پڑے، نہ مری نہ سوات۔ موسم بدل گئے ہیں، فیصل آباد میں بھی برف پڑ گئی ہے، اب آئندہ بھی ہوا کرے گی، رستہ دیکھ لیا ہے اس نے۔ میں نے تبصرہ کیا تو ساتھ کھڑا شخص ہاں میں ہاں ملانے لگا اور بولا، شکر ہے ہم ابھی گئے نہیں، پلان بنا تھا سوات جانے کا اور بس مصروفیت کی وجہ سے ٹالے جا رہا تھا کہ کچھ دن بعد چلتے ہیں، اور اب ارادہ بنا تھا آج ہم نے جانا تھا سوات، لیکن اب تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو برف باری یہیں ہو گئی ہے۔ وہ بھی کافی خوش تھا پیسے بچ جانے پہ۔ اس کی خوشی بجا تھی، پٹرول بھی کافی مہنگا ہو چکا تھا، سوات جانے پہ ہی کافی اخراجات ہو جانے تھے، اور پھر وہاں ہوٹل کے اخراجات اور کھانے پینے کا سارا خرچ بچ چکا تھا۔ میں نے اسے مبارکباد دی تو وہ اور خوش ہو گیا۔ میرا کیا جاتا تھا کہ کسی کی خوشی میں خوش ہو کے اس کی خوشی دوبالا کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں، اور میں بھی تو کچھ کم خوش نہیں تھا۔ مصروفیت کے باعث جانا ہوتا نہیں تھا کہیں، اور اب برف باری خود چل کے یہاں پہ آ گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد جسم میں کچھ گرمی آئی تو میں آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے عبداللہ پور کا پل آ گیا۔ پل کراس کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ بھی پورا سفید ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے لیکن بمشکل، کیونکہ فیصل آباد میں برف باری پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ جہاں مسلسل ہوتی رہتی ہے وہاں تو لوگوں کو چلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے اور وہ آسانی سے چل لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا پہلی بار ہوا تھا، اس لیے لوگ محتاط انداز میں چلتے جا رہے تھے، ایسے جیسے کوئی بچہ چلنے کا آغاز کرتا ہے۔ اچانک میرے نزدیک سے آہستہ آہستہ چلنے والا ایک آدمی گر پڑا، دوسرا اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ بھی پھسل گیا۔ دوسرا اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ بھی پھسل گیا اور اس کے ساتھ ہی نیچے گر پڑا۔ لوگ انہیں دیکھ کے ہنسنے لگے۔ عجیب منظر تھا، بجائے انہیں اٹھاتے لوگ ہنس رہے تھے اور وہ بھی شرمندہ شرمندہ خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ہنسی اور خوشی سے بھرپور پہلا منظر تھا۔ اس کے بعد ایسے کئی مناظر میں نے دیکھے، کئی لوگوں کو دیکھا جو چلتے چلتے گر گئے تھے۔ آہستہ آہستہ تجربہ ہوگا برف پہ چلنے کا، ابھی تو گریں گے۔ خود میں بھی بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ عبداللہ پور کا پل بہت خوبصورت لگ رہا تھا، پوری طرح سے برف سے ڈھک چکا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے برف کا پل ہو، اور اس پہ چلتے ہوئے انسان بہت بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ دور سے دیکھنے پہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے ہوں اور کچھ اتر رہے ہوں، لیکن یہ پہاڑ بڑا ہموار تھا، سیدھی سڑک نما راستہ تھا اس پہاڑ کے اوپر جانے کا۔ اس پہ قدم جما کے چڑھنا بھی آسان نہیں تھا۔ کچھ بچے تھے جو پل سے تھوڑا اوپر جا کے نیچے کی طرف پھسل رہے تھے، انہوں نے سلوپ بنا لی تھی پھسلنے کے لیے،
کچھ لوگ انہیں ڈانٹ رہے تھے کہ ٹھنڈ لگ جائے گی، اتنی سردی میں یہ کیا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بچے ہی کیا جو سمجھ جائیں۔ وہ ہنستے اور پھر سے تھوڑا اوپر جا کے برف کے اوپر بیٹھ جاتے اور خود کو تھوڑا دھکیل کے پھسلنے کی کوشش کرتے اور پھر دور تک پھسلتے چلے جاتے۔ ان کو روکنے کی کوشش کرنے والے کچھ جوان بھی ان کے ساتھ اس کھیل میں شامل ہو گئے، وہ بھی اوپر جا کے نیچے تک پھسلنے لگے۔ اب گزرنے والے لوگ دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ رش زیادہ ہو رہا تھا۔ لوگ تفریح کے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ کچھ زندہ دل لوگوں نے تو برف کے گولے بنانا شروع کر دیے۔ گولے بنا کے وہ انہیں دور پھینک رہے تھے۔ ایک نے شرارتاً دوسرے شخص کو برف کا گولا بنا کے مارا تو جواباً وہ بھی اسے مارنے لگ گیا۔ وہ آگے سے ہٹ گیا، گولا کسی اور کو جا لگا۔ جسے لگا تھا اس نے ایک اور گولا تیار کیا اور مارنے والے شخص کو دے مارا۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں پہ کھڑے لوگ برف کے گولے بنا بنا کے ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے۔ کوئی غصہ نہیں تھا، بس شرارت تھی جو پھیل چکی تھی، اور سبھی شرارتی بچوں کی مانند کھیل رہے تھے۔ میں کھڑا کچھ دیر دیکھتا رہا، ان کی ویڈیو بھی بناتا رہا۔ پھر سردی کھڑے کھڑے زیادہ محسوس ہونے لگی تو میں نے آگے جانے کی سوچی۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے پل کے اوپر چڑھانا کوئی آسان کام نہیں تھا، مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن آہستہ رفتار سے پہلے گیئر میں چڑھتا چلا گیا۔ اس میں کچھ بچوں نے بھی دھکا لگا کے مدد کی۔ پل اترنے کی دفعہ خطرہ زیادہ تھا کہ کہیں موٹر سائیکل سلپ نہ ہو جائے۔ اگر موٹر سائیکل پھسل جاتی تو موٹر سائیکل کے ساتھ پھسلتا پھسلتا میں بھی نیچے تک گرتا چلا جاتا، لیکن شکر ہے بریک لگا لگا کے آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور کوئی حادثہ رونما نہ ہوا۔ عبداللہ پر پل سے آگے بائیں جانب قد آور درخت تھے جو سفید ہو چکے تھے۔ ان کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ جیسے مری یا سوات کے ایریا میں آ گیا ہوں۔ یہاں پہ بھی لوگ جمع تھے اور برف سے محظوظ ہو رہے تھے، کچھ بچے بھی کھیل رہے تھے۔ ریلوے اسٹیشن چوک قریب آنے لگا۔ ریلوے اسٹیشن چوک پہنچا تو یہاں پہ بھی یہی منظر تھا۔ ٹریفک وارڈن ایک سائیڈ پہ سکڑا سمٹا کھڑا تھا اور ٹریفک اپنی مرضی سے ہی چل رہی تھی، بلکہ رینگ رہی تھی۔ ایک تو رش کم تھا اور اس پہ برف باری کی وجہ سے سب سلو موشن میں چل رہا تھا۔ چوک کے درمیان میں چائے کا کپ اور کیتلی بھی برف سے ڈھک چکی تھی۔ کونے پہ بنی خوبصورت مسجد بھی برف کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ اس کی بھی میں نے ایک یادگار تصویر بنا لی۔ آج کے بعد پتہ نہیں برف باری ہوتی ہے یا نہیں، لیکن یہ جو مناظر میں دیکھ رہا تھا بہت لاجواب تھے اور پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا۔ چوک سے تھوڑا آگے اڈے پہ کوچز تھیں جو چلنے کے لیے تیار تھیں، لیکن شاید وہ بھی کشمکش میں تھے کہ اب کیسے چلیں، برف باری رکنے کا انتظار کریں یا ایسے ہی چل پڑیں۔ کئی ٹائم والی کوچز تو چل پڑی تھیں اور آہستہ آہستہ سڑک پہ چل رہی تھیں، لیکن اب ٹائم پہ پہنچیں گی یا نہیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے وہاں تو ان کو پیش آنے والے حالات کا پتہ ہوتا ہے اور پھر ٹائروں پہ چین وغیرہ لگا کے لوگ گاڑیاں چلا لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ لوگ حیران بھی تھے اور مزے بھی لے رہے تھے، باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے برف باری کو۔ کئی تو برف کو اٹھا اٹھا کے ہاتھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی برف پڑ چکی ہے۔ میری خوشی کچھ کم ہوئی تو سردی پھر سے لگنے لگ گئی۔ جیکٹ پہن کے آیا تھا لیکن سردی تو جیکٹ میں بھی لگ رہی تھی۔ جدھر بھی جا رہا تھا سڑکیں برف سے بھری ہوئی تھیں اور برف باری مسلسل ہو رہی تھی۔ خود میری جیکٹ کا رنگ بھی سفید ہو چکا تھا۔ میں رکا اور میں نے برف جھاڑی تو دستانے پہننے کے باوجود ہاتھ پھر سے ٹھنڈے ہو گئے۔ جی ٹی ایس چوک میں لگی دھاگے کی ریل اور گولا بھی برف کے گولے کا روپ دھار چکا تھا۔ میرا رخ بازار کی جانب تھا۔ دل کر رہا تھا کہ بازار جاؤں، وہاں دکانیں کھلی ہوں گی اور وہاں سے کچھ آئس کریم کھاؤں۔ آئس کریم کا نام بھی بہت ٹھنڈا لگا، کھانے کے بعد کیا حال ہوتا ہے یہ پتہ نہیں تھا۔ چلتے چلتے گھنٹہ گھر کی طرف بڑھا، سفید سڑکوں پہ ہوتا ہوا کچہری بازار سے اندر داخل ہوا۔ سرکل روڈ پہ بھی دکانیں بند تھیں، ریلوے روڈ کی دکانیں بھی بند تھیں۔ فٹ پاتھ کیونکہ سڑک کے کنارے تھا، دکانوں کے شیڈ تھے، اس لیے وہ برف سے بچا ہوا تھا، باقی سڑک پہ برف پڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے آگے کچہری بازار کی طرف گیا تو بازار کی کشادہ سڑک بھی برف آلود تھی۔ رش نہیں تھا، آس پاس دکانیں تھیں تو معلوم ہوتا تھا کہ شہر ہے، ورنہ ایسے لگتا کہ جیسے ناران کاغان کی سڑک ہے۔ دور سے گھنٹہ گھر بھی دکھائی دے رہا تھا اور میری توقع کے عین مطابق گھنٹہ گھر بھی سفید ہو چکا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے برف کا گھنٹہ گھر بنایا ہو۔